बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा स्पेशल शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और क्यों ना आज का दिन स्पेशल क्यों ना करार दिया जाए, क्योंकि हम मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे हिस्से में वो तारीखी फतह डाली कि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान के गुनगा रही है। लेकिन आपको याद दिलाते चलें, क्योंकि 1 साल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन 1 साल पहले आज 2025 पे हो क्या रहा था, थोड़ा सा जरा आपको तारीखी हवाले देकर बताते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिचुएशन शुरू कहां से हुई, बात मार्का हक और फिर भारत की हजीमत तक पहुंची कैसे। हुआ जनाब के हुआ आपको पता है कि हमें हमेशा से भारत के साथ क्या होता है कि पाकिस्तान के हवाले से उनका एक नैरेटिव है, एक तकसीम का, एक उनका हेट्रेड का बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ है। दहशतगर्दी के हवाले से बड़े इल्जाम लगाते हैं, सबूत बहरहाल वो कहीं नहीं देते। तो पहला जी वाकया होता है पहलगाम वाकया, जो कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसमें 27 अफराद हलाक होते हैं। उसको बहाना बनाकर भारत फिर पाकिस्तान की तरफ मजमूम मकासद के तहत आगे बढ़ता है। बिल्कुल सदफ, 27 अफराद हलाक होते हैं। भारत पाकिस्तान पर पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम लगाता है। पाकिस्तान फौरी तौर पर उस इल्जाम को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान कहता है 26 अप्रैल को कि पहलगाम हमले पर न्यूट्रल तहकीकात कराएं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाएं, किसी थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेट करवा लें। पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया को उन एरियाज में लेके जाता है। पाकिस्तान कहता है कि आप इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाएं, ना आप अब करें ना हम करेंगे, हम इंडिपेंडेंट तहकीकात करेंगे। लेकिन जब कहते हैं ना कि सर झूठ का कोई सर पैर नहीं होता, तो भारत झूठ बोल रहा था, भारत बुखला गया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की और सीधा सीधा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया, जबकि पाकिस्तान बारहा कहता रहा इन्वेस्टिगेशन करवा। नॉट टू फॉरगेट, जब 2019 में भी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था, तब भी हमने कहा था कि जो भारत दावे कर रहा है ना कि हमने पाकिस्तान में ये तबाही की, आए आकर देखें। हमने इंटरनेशनल मीडिया को दावत दी, इंटरनेशनल मीडिया आया, लेकिन वो जो यहाँ देखकर गया तो पता चला कुछ दरख्त जो है उनको वो उन पर निशाना बनाकर गए थे। लेकिन जब भारत की बारी आती है और जब भारत से इंटरनेशनल मीडिया अप्रोच मांगता है कि जी आपके जो दावे हैं, जो आपके क्लेम है, जरा उसके सबूत तो दिखाएं, जरा हमें वो जगहें तो दिखाएं, जरा हमें बताएं तो सही, तो भारत उनको अलाउ नहीं करता है। तो ये भारत का हमेशा से बतीरा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा भारत को मुंह की खानी पड़ी है और हमेशा भारत जो है वो अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हुआ। और अब जो मार्का हक हुआ है, उसके बाद भारत की जरूरत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान पर झूठा दहशतगर्दी का बुनियाद बनाकर इल्जाम लगाए या इस तरह का अनप्रोवोक्ड एडवेंचर दोबारा करने की कोशिश करे। बड़े इन्होंने राफेल की गुनगाए थे, उसकी कहानी भी हम आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल जी। फिर आती है 6 और 7 मई। 6-7 मई भारत करता है लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर। क्यों? क्योंकि भारत ये कहता है कि पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक किया, पहलगाम में दहशतगर्दी की, जो कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था भारत की जानिब से, जिसकी वो कोई सबूत कोई शवाहिद नहीं पेश कर सका। 6-7 मई की शब को पाकिस्तान पर हमला किया जाता है, जारहियत की जाती है। आजाद कश्मीर समेत पाकिस्तान के 14 मकामात पर भारत की जानिब से जारहियत की जाती है। अनप्रोवोक्ड अटैक किया जाता है, जिसमें हमारे सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया जाता है, हमारे हाइड्रो प्लांट्स को निशाना बनाया जाता है, मसाजिद मदरसों को निशाना बनाया जाता है, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को शहीद किया जाता है, जो कि हमारी सुर्ख लाइन है। 6 और 7 मई को भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। उसका जवाब फिर पाकिस्तान ने कैसे दिया? सुर्ख लाइन की आपने बात की ना, जिन्हें निशाना बनाया वो मासूम बच्चे थे, वो सिविलियन आबादी थी, मस्जिद को शहीद किया गया और जनाब 31 अफराद इसमें शहीद हो गया। फिर आती है पाकिस्तान की बारी, तो पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने लेकिन जब जवाब देने की बारी आई, जब हम पर अटैक हुआ, जब हमें उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो फिर देखें पाकिस्तान ने अपने कहते हैं ना दिफाई पोजीशन संभाल ली। पाकिस्तानी फजाइया ने दुश्मन के तैयारे ऐसे गिराए कि पहले एक खबर आई, फिर दूसरी खबर आई, फिर तीसरी खबर आई, और यूं उनके तैयारे गिरते पे गिरते चले गए और हम एक बुनियानु मरसूस बनकर उन पर हमला। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आता है 10 मई। 10 मई पाकिस्तान ने फजर के वक्त ऑपरेशन बुनियानु मरसूस का आगाज किया और उस ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में कल की डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम इस बात पर पहुंच चुके हैं, बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि पाकिस्तान ने भारत के 8 तैयारे निस्तो नाबूद किए। 4 राफेल, 1 SU-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 और 1
मल्टी रोल अनमैन्ड एरियल सिस्टम, 8 तैयारे पाकिस्तान के S-400 नॉट टू फॉरगेट दिफाई निजाम जिस पे बड़ा रिलाय करता है भारत, S-400 अगर हम उसकी बात करें तो वो भी पाकिस्तान ने टारगेट किया। और फिर पाकिस्तान ने उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भिटंडा एयरफील्ड को निशाना बनाया। मुताबिक चेक पोस्टें ऐसी थी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां पर सफेद झंडे लहरा दिए गए। और मैं आपको ये बता रही हूँ कोई दिनों की बात नहीं है, कुछ घंटों में भारत ने घुटने टेकने पर भारत मजबूर हो गया। हमारी फौज ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और बता दिया कि फजाओं में हमारी बढ़तरी है। जमीन पर भी हमने उन्हें साबित कर दिया कि वो अपनी चौकियां छोड़कर भाग गए। और आज तक भारत ये बताने से कासिर है कि उनका नुकसान कितना हुआ। उनसे ये सवाल पूछा जाता है, उनके लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। आज उनकी क़यादत जो अपोजिशन है वो ये पूछती है कि आपने हमारी फौज को इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में क्यों डाला। तो ये भारत के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बुनियानु मरसूस जब हम साबित हुए, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हैं बुनियानु मरसूस, क्योंकि जब भी पाकिस्तान पर दुश्मन मैली निगाह से देखता है हमारी कौम, हमारी अफवाज, हमारी लीडरशिप सब यकजा हो जाती है, सब एक इकाई बनकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती है। 20 से ज्यादा फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया जो कि भारतीय मिलिट्री बेसिस थी, जो कि दहशतगर्दी के ठिकाने भी थे, जहां पर तरबियत दी जा रही थी दहशतगर्दों को, जो कि इनके कैंपसेस थे। अच्छा, उसके बाद जो कि आर्टिलरी बेसिस थी, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थे, जो कि चेक पोस्ट थी, जहां पर फिर एक के बाद एक भारतीय फौजी सफेद झंडा लहरा के भागते गए। साथ ही साथ भारत के 70% ग्रिड की बिजली मुअत्तल कर दी गई। 10 मई दोनों ममालिक के डीजीएमओस का फिर राब्ता भी हुआ। लेकिन आपको ये बताते चले कि ऑपरेशन बुनियानु मरसूस एक कसीरुल जहती ऑपरेशन था, एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन था। इसमें ना सिर्फ बहरी, बर्री, फिजाई अफवाज शामिल थी, बल्कि पूरी कौम बुनियानु मरसूस की तरह अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी थी। और साथ ही साथ नॉट टू फॉरगेट साइबर वॉर की अगर हम बात करें, वहां भी हमने मात दी। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल मीडिया का माज हो, पाकिस्तानी मीडिया की बड़ी इस हवाले से तारीफ हुई। और अगर हम उनके दिफाई निजाम की बात करें, जिन चीजों की वो बड़े गुण गाते थे कि हमारे पास राफेल है, हमारे पास S-400 है, आप ये देखें जी S-400 के साथ भी क्या हाल किया गया। तो ये तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद गो के नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी कवर अप करने की सिचुएशन को कोशिश की, वहां जाकर पिक्चर भी बनाने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको भी डिबंक कर दिया कि किस तरीके से तमाम तर इस सिचुएशन को फेक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो भारत हैरान परेशान रहा। सोचें किसी मुल्क की फजाइया, किसी मुल्क की फौज ये सोच रही हो हमारे साथ हुआ क्या। हम भारत के तैयारे पे तैयारे गिराते गए और वो हमारा एक भी जहाज लॉक करके फायर ना कर सके। तो ये पाकिस्तान के हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा गुरूर था भारत को अपने राफेल्स के ऊपर। और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 राफेल्स गिरे। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि भारत के 70% ग्रिड की बिजली पाकिस्तान की जानिब से मुअत्तल कर दी गई। तो ये एक साइबर जंग भी थी, एक इंफॉर्मेशन जंग भी थी, और बहरी फजाई भी थी। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से दरखास्त की कि भाई सीज फायर कराएं, कुछ करें। तो फिर सीज फायर का जब वहां से मैसेज आया तो फौरन से ही भारत मान गया। और उनके यहाँ हमने देखा आकर उन्होंने बकायदा कहा कि जी हम जंगबंदी चाहते हैं। और रौनी जी से कहा कि अभी ये जारी है, बट सीज फायर हुआ और वो सीज फायर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कई बार भारत को याद दिला चुके हैं कि कितने तैयारे गिरे थे, भारत को भूलने नहीं देते। और भारत भूल भी कैसे सकता है आज का दिन, हम भी भारत को भूलने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम लगाए, जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज खराब करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज भारत तन्हाई का शिकार है और आज पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें हों, अमन के लिए कोशिशें हों, उनकी दुनिया मोतरफ है। तो बुनियानु मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर हमने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, जरा आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। समेत भारत के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन मार गिराया। भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। पाकिस्तानी फजाइया और बर्री अफवाज ने कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह कर डाली। पाकिस्तानी हमलों से खौफजदा भारतीय फौजियों ने शिकस्त तस्लीम करते हुए सफेद झंडे लहराए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज की जबरदस्त जंगी हिकमत अमली ने न सिर्फ भारत का गुरूर खाक में मिलाया, बल्कि जंग के रिवायती तसव्वुर को भी बदल डाला। दुश्मन को सबक सिखाने के लिए पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही।
شاندار فتح پر پاک افواج کو سلام اور خراج تحسین پیش. ملک کے کونے کونے میں جشن منایا جا رہا ہے. بھارت کی دفاعی صلاحیت پر اب تک سوال اٹھ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس پر ابھی تک سوال اٹھ رہے ہیں، اور وہ بھارت کی دفاعی صلاحیت جس کے اگر ہم دفاعی بجٹ کی بات کریں تو وہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی بھارت ایسے دعوے کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہم نے فلاں چیز فلاں جہاز اپنے فلیٹ میں ایڈ کر لیا ہے، فلاں چیز ہم نے بنا لی ہے. لیکن بھارت کی جو فوج ہے کوئی ان سے بھی تو پوچھے، مودی سرکار ان سے بھی تو مشورہ کر لیتی تو بہتر ہوتا. لیک آف کوارڈینیشن بھی ہمیں نظر آیا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے ایئر چیف نے بہت بعد میں جا کے الجزیرہ یا کسی انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا جی ہمارا نقصان ہوا ہے، طیارے ہمارے گرے ہیں. نمبر بہرحال وہ پھر بھی نہ بتا سکتے. لیکن بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. ہم نے جب بھارت کو جواب دیا، جب جوابی کارروائی کی، ان کی آرسنلز کو فوج کا مقابلہ فوج نے کیا، ان کے ملٹری بیسز کو چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا. لیکن یہ کیسا بے وقوف اور کیسا جارحیت پسند دشمن ہے جو کہ ہمارے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، ہمارے معصوم پھول جیسے بچے. آپ نے کہا نا کہ ہم نے فوج سے لڑی ہے، ہم نے ظاہر ہے ان کے ملٹری ٹارگٹ کو ہی نشانہ بنایا، کبھی ہم نے سویلینز کو وہاں پہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن ملٹری ٹارگٹ میں بھی ہم نے ان پر ہاتھ ذرا ہولا ہی رکھا. لیکن ہم کئی ٹارگٹ ان کے لاک کر چکے تھے اور وہ ٹارگٹ ہم نے بخش دیے، ہماری فوج نے بخش دیے، ورنہ بھارت کو شاید طیارے گنتے کافی ٹائم لگ جاتا. اتنے طیارے رڈار پہ تھے جو نشانے پر تھے، لیکن بھارت کا نقصان جو ہوا وہی کافی تھا. ان کی آبدوزیں ہمارے نشانے پہ تھیں، ان کا INS وکرانت ہم نے لاک کیا ہوا تھا. لیکن آپریشن بنیانو مرصوص آپ ایک دفعہ پھر یاد کروا دیں کہ ہمارے بچوں کی شہادت کا بدلہ تھا، ہمارے ارتضیٰ شہید کی شہادت کا بدلہ تھا، اور ان سب سویلینز کی شہادت کا بدلہ تھا جنہوں نے بھارت کی جارحیت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. یہ معصوم پھول تو آج جنت میں ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اچھی جگہ پہ ہیں. لیکن ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو ذرا ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اس حوالے سے. ان عظیم سپوتوں کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے. مارکہ حق میں شہید ہونے والوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمارے فوجی جوانوں کو جو اس ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بناتے ہیں ان کو بھی آج کے دن ہمارا سلام ہے. تو مارکہ حق 1 سال مکمل ہونے کو ہے اور ہم تمام تر چیزوں کو ریکال کر رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب. تھینک یو سو مچ وقار صاحب، بہت شکریہ. آج کے دن ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا آج ہی کے دن 1 سال پہلے ہم اس تمام تر مراحل سے گزر رہے تھے. لیکن ظاہر ہے جنگیں جو ہوتی ہیں وہ تباہی لاتی ہیں، بربادی لاتی ہیں، اور پاکستان اور انڈیا کی بات کی جائے تو یہ 2 نیوکلیر اسٹیٹ ہیں. بھارت کی اس کہتے ہیں نا بلا سوچے سمجھے ان پرووکڈ اٹیک نے ان 2 کنٹریز کو ایک ایسے دہانے پہ پہنچا دیا تھا، لیکن الحمدللہ پاکستان نے کامیابی حاصل کی. ذرا سا ریکال کریں وقار صاحب، جب ہم ساری سچویشن سے گزر رہے تھے ہمارے عزائم بڑے مضبوط تھے، ہمیں یقین تھا، ایمان تھا، لیکن بھارت کی شکست سے کیا بھارت نے کچھ سیکھا ہوگا آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سائمن صدف. اور واقعی یہ ہسٹوریکل ڈیز تھے لاسٹ ایئر، اور پاکستانی قوم مئی کے مہینے پہ فخر کر سکتی ہے. میں کوئکلی آئی گو اوور کل سے وی ور بیسیکلی ڈسکسنگ کہ بھارتی میڈیا خود جو ہے، جو آبجیکٹو میڈیا، وہ کیا کہہ رہا ہے. ابھی وائر میگزین میں ایک مضمون کل ہی چھپا ہے، اس کو کافی گالیاں پڑ رہی ہیں لوگ استانہ صاحب کو، جنہوں نے کہا جی کہ آف سندور میں اگر کوئی ونر تھا تو انڈیا نہیں تھا. صاف ظاہر ہے couldn't say کہ پاکستان تھا. یہ کافی معتبر میگزین ہے، اور اس کے بعد جو ان کی ٹرولنگ ہوئی ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں تو جو جارج فرانسس ہیں، ان کے MP ہیں، فرانسس جارج، یہ لوک سبھا میں ڈبیٹ ہوئی تھی جون میں شاید، اور اس میں انہوں نے آئی تھنک 5 سے 6 جہازوں کی بات کی تھی آن دا فلور آف لوک سبھا. پھر سبرامنیم سوامی ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، جنہوں نے کہا تھا کہ رفائل کسی کام کا نہیں ہے. یہ آئی تھنک آبجیکٹو نیوٹرل ایکسپرٹس تھے یا اینالسٹ تھے جو کہہ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں. پھر آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ چلے جائیں، بیسیکلی آپ نے ذکر بھی کیا، ابھی بلومبرگ انٹرویو کیا تھا جنرل انیل چوہان کو، ہی کنفرم. یہ بھی آئی تھنک آف سندور کے بعد کی بات ہے. پھر الجزیرہ، اینڈ دین آئی تھنک جو گودی میڈیا کے اوپر کمنٹری تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی، جس میں آئی تھنک نیو یارک ٹائم ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، کہ یہ بیسیکلی ٹوٹل فالس ہوڈ کو یا جھوٹ کا پرچار کرتے. اور آئی تھنک جتنا بھارتی میڈیا ایکسپوز ہوا سو کالڈ آف سندور یا بنال محسوس کے بعد، اس کی مثال نہیں ملتی. اس کے بعد آئی تھنک بھارت کی کریڈیبلٹی کو بھی بہت بڑا دھکا لگا. تو میرے خیال میں اگر یہ ساری چیزیں سامنے رکھے، میں اپنے بات نہیں کر رہا، میں خود آئی تھنک 4 دن پہلے آف سندور سے بھارت کے ریپبلک ٹی وی پہ تھا،
اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ فائٹنگ میچ ہوتا ہے تو 3-4 منٹ میں کافی میں نے ان کی تسلی کرائی. میں نے کہا 2 چیزیں یاد رکھنا, ایک PL-15 میزائل اور ایک الفتح سسٹم ہے پاکستان کے پاس. سو دے ور لافنگ, لیکن اللہ نے کیا کہ اس کے بعد جو ہے یہ دونوں جو سسٹمز ہیں تاریخ کا حصہ بنے ہیں, اور آگے بھی آئی تھنک وی آر ریڈی. اگر ملٹی ڈومین آپریشن کی بات کریں جس کا ذکر ہو رہا تھا جی, اس پہ میں پہلے بھی ذکر کیا کہ 2019 سے پاکستان اس پہ کام کر رہا ہے اور بھارت نے ابھی اس کو پڑھنا شروع کیا ہے. So we are 5 to 6 years ahead of them اور اگلے راؤنڈ کی بھی تیاری ہے. وقار صاحب, دس از واٹ DGISPR سیڈ کل اپنی پریس بریفنگ کے اندر. انہوں نے کہا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو, جو رستہ اختیار کرنا ہے, جو ٹیکنیک استعمال کرنی ہے, جو ڈومین استعمال کرنی ہے کر لو. وی آر پریپیئرڈ فار اٹ اینڈ وی آر آلویز پریپیئرڈ فار اٹ. ایک اور بات انہوں نے کہا کسی کا باپ بھی پاکستان کے اوپر آنچ نہیں لا سکتا. دشمن کس غلط فہمی میں تھا, ان کو نہیں پتا تھا ہمارا جذبہ ایمانی, ہمارا جذبہ شہادت. یہاں پر تو جوان بچے, ایک ایک بچہ, بندہ, بزرگ, عورت خواب دیکھتے ہیں شہادت کا. کس بھول میں تھے یہ لوگ؟ کہتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ملٹی ڈومین آپریشن, جو کوئی بھی لڑائی ہو, اس میں 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو فارم آف وارفیئر کیا چل رہا ہے, آپ نے صحیح ریڈ کیا ہے کہ نہیں کیا. تو جیسے میں نے مینشن کیا کہ وی ور دیر 5 سے 6 سال سے اس پہ آلریڈی کام ہو رہا تھا. پھر لیڈرشپ ہے, آئی تھنک اس پہ بہت زیادہ پہلے بھی ڈبیٹ ہوئی ہے کہ چاہے آرمی کی ہو, ایئر فورس, نیوی, ہماری میزائل فورسز ہیں, سندھو صاحب ہیں, چیف مارشل, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, کس طریقے سے ایک آئی تھنک آڈیشیس کنڈکٹ تھا. اور پھر کول کیلکولیشن بھی تھا, ایسا نہیں تھا کہ کوئی رش میں ڈیسیژن لیے گئے, سارے سیناریوز کو ورک آؤٹ کر کے, دیٹس وائی اللہ نے کامیابی دی. اور آئی تھنک تیسری چیز جو آپ نے ذکر کیا, عوام اور فوج میں کیمسٹری جو نظر آئی. آئی تھنک وہ جو سینز ہیں کہ دونوں مل کے ڈرونز کو گرا رہے ہیں, یا ڈرونز کو جا کے لاہور کے کباڑی بازاروں میں بیچا جا رہا ہے, یا میزائل فائر ہو, تو پیپل آر سپروائزنگ. بلکہ ایک کمنٹیٹر تھا ویسٹ میں, اس نے کہا جی کہ یہ تو 24 کروڑ لوگوں کی فوج ہے, یو کانٹ ڈیفیٹ دم, مطلب کیسے لڑیں گے آپ. تو آئی تھنک یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا پاکستانی قوم کی ریزیلینس. اینڈ آئی ول ایڈ جو میڈیا کا کردار رہا. ARY نے وی ور ڈے 1 سے ہم ان کے ساتھ رہے. جس طریقے سے آئی تھنک انہوں نے بالکل سچ کو سامنے رکھ کے اس کو پروجیکٹ کیا, فائٹ کیا. اور یہی آئی تھنک ملٹی ڈومین آپریشن کا جو انفارمیشن وارفیئر ہے, اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, کہ سوشل میڈیا ہے. تو آئی تھنک ہر لحاظ سے. اور اگلی لڑائی کی آئی تھنک تھوڑی سی بات ہو جائے. ابھی مارکیٹ میں 1000 ٹارگیٹس کی ایک لسٹ چل رہی ہے جو بھارت کو لیٹس سے اگر راؤنڈ ہوتا تو انگیج کیے جائیں گے. مطلب ایسٹ ٹو ویسٹ, نارتھ ٹو ساؤتھ, دیر از نتھنگ. انڈمان آئیلینڈ کو شامل کر لیں تو ود ان 30 minutes there will be nothing left in India اگر اگلا راؤنڈ ہوتا ہے. اچھا وقار صاحب, ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں, آپ نے ملٹی ڈومین کی بات کی, سائبر وار کی بات کریں, انفارمیشن بیانیے کی بھی ہار ہوئی بھارت کے, پھر آپ نے میڈیا کے رول, پھر سوشل میڈیا کے رول. ہم نے تو فضائی برتری بھی الحمدللہ ثابت کی اور زمینی برتری بھی حاصل کی. اب میں جاننا چاہتی ہوں, اللہ نہ کرے لیکن بھارت کے عزائم کے بارے میں کیا ہی کہا جا سکتا ہے, ان کا جنگی جنون ابھی بھی برقرار ہے. یہ جو پاکستان نے اپنی برتری ثابت کی ہے, پاکستان کے حق میں خطے میں مستقبل کی جو جنگی صلاحیتیں ہیں یا صورتحال ہے, وہ کہاں پر اب اسٹینڈ کرتی ہے, اور اس کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اس میں آئی تھنک 2-3 چیزیں اہم ہیں. ایک تو ملٹی کیپبلٹی ہے, صاحب دونوں سائڈیں اس کو بڑھاتی ہیں. لیکن مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کی فوج کتنی ایکسپیرینس ہے اور بیٹل ہارڈنڈ ہے. اچھا, پاکستان میں آلریڈی ٹیررزم ہوتا رہا, اس کے بڑے نقصانات ہوئے, لیکن اس میں ایک تو قوم بیٹل ہارڈنڈ ہوئی ہے جو پازیٹیو سائڈ ہے. اور پھر یہ فوج جو ہے, ایئر فورس ہے, نیوی ہے, پھر راکٹ فورسز کمانڈ ہے. بیکاز آپ نے دیکھا کہ افغانستان والی سائڈ سے جو فارج حرکتیں کرتے ہیں تو وہاں بھی کافی ٹھکائی ہوتی ہے. پھر سائڈ تو یہ جو ایکسپیرینس ہے آئی تھنک آرمی, ایئر فورس, نیوی اور راکٹ فورسز کے پاس, دس از انپریسیڈنٹڈ. پھر آ جائیں جو بھی نئے ارینجمنٹس ہیں, جیسے پاک سعودی ڈیفینس ایگریمنٹ ہے, یہ دونوں سائڈ سے ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پہ حملہ ہو یا سعودی عربیہ پہ ہو, تو ایک اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سیکورٹی پیریمیٹر ایکسپینڈ کر لیا. وی ہیو ویری گڈ ریلیشن ود چائنا. پھر بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ڈیفینس پہ اوپر بات چیت ہو رہی. تو بے آف بنگال سے لے کے میڈیٹرینین سی تک فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پاکستان کی ملٹری نے ایریا آف انفلوئنس اپنا انکریز کیا ہے. اس میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہوگی. آپ نے دیکھا ابھی اسٹیٹ آف ہرمز میں میری ٹائم وارفیئر ہو رہا ہے. تو پھر آ جاتی ہے جو راکٹ فورسز کمانڈ بنی, آئی تھنک دس از اگین پاکستان کی ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ ہے. بڑی سنکرونائزیشن ہے. اور ملٹی ڈومین میں یہی چیزیں ہیں کہ جتنے پلیٹ فارمز ہیں, چاہے ارسپیکٹو ایئر فورس, نیوی, آرمی کے ہیں, انڈر سی ہیں, اسپیس پاور ہے, ان کو اس طریقے سے انٹیگریٹ کیا, پھر ایک کل چین بن جاتی ہے کہ اگر ایک مس کرتا ہے تو دوسرا ٹیک آن کرے گا. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ انڈمان آئیلینڈ سے لے کے آکوپائڈ کشمیر اور نیچے اوپر سے لے کے تو کہتے ہیں کنیا کماری تک,
everything is in the crosshair of Pakistani forces. That's why نا یہ ایئرکرافٹ کیریئر آگے لا سکتے ہیں. اس پہ آئی تھنک ہم نے بھی کافی لکھا ہے کہ صرف ڈرونز اور میزائل کے ذریعے یو کین ایکچولی ڈسٹرائے دیم رائٹ ایٹ دیئر بیسز, چاہے وائزاگ ہو, چاہے کرواڑ کا بیس ہے, چاہے انڈمان آئیلینڈ ہے. اور یہ پھر آپ دیکھیے گا یہ بھاگیں گے انڈمان آئیلینڈ کی طرف ہی جا کے دونوں ایئرکرافٹ کیریئر پارک کریں گے بیکاز دے کانٹ افورڈ. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ تیاری بھی ہے, بیٹل ہارڈن فورس ہے, آفیسر اور جوانوں کا اور پھر قوم کا جو کیمسٹری ہے دیٹ ول میٹر. میرے خیال میں ایک ڈیٹرنس ابھی کریٹ ہو گئی ہے انلس مودی صاحب کا دماغ خراب ہو جائے. باقی فالس فلیگ کا سب سے بڑا میں ابھی ایڈ کر دوں کہ ابھی ویسٹ بنگال میں ایک بہت بڑا فالس فلیگ چل رہا ہے. دیر از اے سول وار گوئنگ آن, خود ان کی CPRF نے کریٹ کی ہے اور میرے خیال میں بھی یہ گجرات 2 ہونے جا رہا ہے. تو یہ ان کے اندر کی حالت ہے. تو وہ یہ آپ نے کبھی کہا کہ مودی کا دماغ کب خراب ہو جائے, اگر لیکن اس دفعہ مودی کا دماغ خراب ہوا تو وہ دماغ مودی کا رہے گا ہی نہیں پھر, جہاں تک ابھی ہمیں ساری صورتحال نظر آ رہی ہے سر. لیکن ہم نے مارکا ہاتھ میں دیکھا کہ پاکستان نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. اسلام آباد اکارڈز میں ٹاکس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر بھی ہے خطے کے اندر. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت پاکستان کو جو عظیم فتوحات سے اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے, اس پہ روشنی ڈالیے گا. آئی تھنک لیڈرشپ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے اینڈ اٹ اسٹارٹس فرام ٹاپ, اور نیچے تک اس کو پرمیٹ کرتی ہے, اس کا ویژن جو ہے. آپ تھوڑا پیچھے بھی چلے جائیں, جب آئے تھے فیلڈ مارشل نے کمانڈ سنبھالی تھی آرمی کی, تو اوور آل پاکستان میں کتنا آئی تھنک گلومی لیٹ سے ماحول تھا. ٹاکنگ آف ڈیفالٹنگ, ملٹری کے اوپر کوشچن اٹھا رہے تھے, اور پھر ایک پولیٹیکل ڈسکورس تھا وایا پارٹی, پھر خوارج کا چیلنج تھا. تو ابھی آپ اس وقت دیکھیں اللہ کے فضل سے کہ جو ملٹری سکسیس ہوئی, جس میں آئی تھنک لیڈرشپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایئر چیف مارشل رات کو جاگتے رہے, اور ایک بھارتی آئی تھنک فلائٹ لیفٹیننٹ ہے ریٹائرڈ امریکہ میں, اس نے کہا تھا کہ جڑا بندہ ہے راتی مطلب اس ویلے موجود سی جدوں لڑائی ہو رہی سی. سیم واز فار دی ریسٹ آف دی ملٹری کمانڈ, مطلب کوئی اس وقت سویا نہیں ہے. اینڈ ناؤ اف یو لک ایٹ پیس ایفرٹ, یہ جو پاکستان نے ایک لیٹس سے ڈپلومیٹک ایفرٹ شروع کی, اس کے اندر بھی ملٹری ڈپلومیسی کا بڑا رول. ان کا جانا ایران میں وار زون کے اندر اور وہاں جا کے کوشش کرنا, آئی تھنک دس از بینگ ایکنالجڈ فرام واشنگٹن ٹو بیجنگ اور ماسکو سے لے کے ریاض تک. سو دیز آر دی آئی تھنک سکسیس اسٹوریز, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے آگے مزید ترقی بھی کرے گا, اور انشاءاللہ ول ڈیلیور, پاکستان ول ڈیلیور انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. وقار حسن خان صاحب ساتھ موجود تھے, ساری صورتحال پر روشنی ڈال رہے تھے. کیا ہی بات ہے, لیکن ابھی بہت کچھ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. بنیاد مرصوص کو 1 سال مکمل, الحمدللہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے حصے میں یہ کامیابی آئی. اس کامیابی کے ثمرات, اس کی برکات آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی پاکستان سفارتی محاذ پر بھی ہو, دنیا پاکستان کی معترف ہے, اور ہماری جو امن کی کوشش ہے پوری دنیا اور خطے میں اس کی بیداری پوری ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں دنیا کی, تو ہمیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ ہائی لائٹ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک اور وجہ سے بھی پورے سال کافی زیادہ خبروں میں رہے, اور وہ تعداد بتاتے رہے, انڈیا والوں کو یاد دلاتے رہے, مودی سرکار کو یاد دلاتے رہے, ٹویٹ کرتے رہے, کبھی ٹی وی پر آ کر بتاتے رہے کہ کتنے طیارے پاکستان نے گرائے. اچھا جی, یہ تو ہم بھی کاؤنٹ اب نا ڈونلڈ ٹرمپ کا بھول چکے ہیں کہ کتنی دفعہ انہوں نے یہ بات کی ہے. کوئی 20 مرتبہ انہوں نے پریس کانفرنسز میں, تقریروں میں یہ بات کی کہ میں نے جنگ رکوائی, اور وہ جنگ خیر بھارت کی درخواست پہ رکوائی. 7 بیوٹیفل پلینز. تو آپ کو دکھاتے ذرا ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنی مرتبہ اس جنگ کا ذکر کیا, اور کتنی مرتبہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے کتنے طیارے گرائے تھے. India, Pakistan, that was going, and planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And India, Pakistan was probably going to end up in a nuclear war. They shot down 5 planes in the last attack. And war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. That was raging. In the case of India and Pakistan, 7 planes were shot down. It was a bad one. I think what he's referring to is the fact that would have been with India nuclear war. That was getting very close. 7 planes, they don't talk about it. India and Pakistan, 2
nuclear nations. 7 planes were shot down. That's a lot. Brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it, 2 big nuclear powers. And I'm reading that 7 planes were shot down. You know, they're warring. They're strong people. And then I read on the front page of a certain newspaper, 7 planes were shot down, and 8th was really badly. We stopped a potential nuclear war between Pakistan and India. You know, 8 planes were shot down. That war was starting to rage. War was raging. Planes were being shot down. 11 jets were shot down. Lastly, उन्होंने 11 तक वो आ गए. 5 से शुरू होते वो 11 तक आ गए. अच्छा, कल DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हैड गूज बम्स, और मैं ये सोच रहा था और मैं अल्लाह का शुक्र कर रहा था कि अल्लाह ने क्या आला शानदार मर्द मुजाहिदों के हाथों में इस कौम की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी है. और DGISPR ने ये कहा कि मार्का हक में जो कुछ भारत ने देखा वो हमारी ताकत का सिर्फ 10% था. हमने अभी एक किस्त दिखाई है. जो करना है कर लो, जो करना है कर लो. हम यहीं खड़े हैं और भरपूर ताकत से जवाब देंगे. और भारत की फौज का हाल क्या है ये हम दुनिया को झलक दिखा. तो उन्होंने कौम को मुबारकबाद भी दी. मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर जरा दिखाते हैं कल क्या गुफ्तगू हुई. अच्छा, तो जरा हम आपको ये बताएं, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मुसल्लह अफवाज का जो भारतीय वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उनको भी जवाब. और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अपनी गंदी जबान से कराची का नाम लेकर दिखाओ. हमें छोड़ देना, हमें छोड़ो, फिर देखना कराची वाले क्या करते हैं. कराची वाले क्या करते हैं, एग्जैक्टली. तो ये उन्होंने बड़े क्लियरली कल बता दिया कि अपनी गंदी जबान से हमारे मुल्क का नाम भी नहीं लेना, और लोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें इसका ट्रेलर हम दिखा चुके हैं. बात कर लेंगे इससे बाद हमारे साथ मौजूद दिफाई तजियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब. बहुत शुक्रिया आबिद लतीफ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. दुश्मन को कहीं ना कहीं ये ख्याल था या गुमान था कि शायद फौज और अवाम के बीच में कोई दूरी है, जो कि हमने बड़ी अच्छे से दुश्मन का ये ख्याल, ये गुमान, ये ख्वाहिश मिटा दी. कल DGISPR ने भी इसका जिक्र किया. आपसे जानना चाहूंगा, जब आपको खबर मिली मार्का हक के हवाले से, आपके क्या जज्बात थे, क्या कैफियत थी, आप क्या कर रहे थे उस वक्त? जी देखिए, बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए. आपने बिल्कुल ठीक कहा जी कि एक्चुअली बेसिकली जो इंडिया था उसको कुछ स्ट्रेटेजिक मिसपरसेप्शन थी, जिसकी बेस पे उसने शायद आई थिंक ये पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर है ये प्लान किया. एक मिसपरसेप्शन उसको ये थी कि शायद वो जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसको ओवरवेलम कर लेगा, फिर वो न्यूक्लियर ओवरहैंग के अंदर रहते हुए एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करेगा. आपको याद होगा मोदी साहब ने इसका बहुत दफा जिक्र किया था. और फिर एक ये मिसपरसेप्शन थी कि वो जो बार बार अपने लोगों से जिक्र भी कर चुके थे, मोदी साहब ने भी 4 महीने पहले जिक्र किया था. नागपुर में भी उन्होंने जो उनका जलसा होता है जी बजरंग दल का, RSS का, BJP का कलेक्टिव जो कॉन्ग्लोमरेशन होती है एनुअल, उसमें भी वो कह चुके थे कि हम जल्दी कश्मीर लेने लगे. और फिर जो सबसे बड़ी बात जो आपने कही थी कि ये इनका जो पाकिस्तानी अवाम है खुदा न खास्ता और फौज के दरमियान में बहुत गैप आ गया है और दिस इज द टाइम कि हम इसको एक्सप्लॉइट करें. तो आपने देखा कि किस तरीके से ये सारी की सारी परसेप्शंस जो हैं उनकी मिसकैलकुलेशंस साबित हुई. और जो आपने पूछा कि जब मार्का हक हुआ तो हमारे क्या जज्बात थे, जी बिल्कुल वही जज्बात थे जो पूरी कौम के जज्बात थे. देखिए, पाकिस्तान ने राइट फ्रॉम द इंसेप्शन अगर आप देखें तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसको थ्रेट है. और उस पर थ्रेट किससे है? लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो अपनी सिक्योरिटी पे ज्यादा तवज्जो देता है. उसकी रीजन ये है कि राइट फ्रॉम जब पाकिस्तान बना उसके बाद से आपके एसेट्स रोक दिए गए, साल के बाद आपका पानी रोक दिया गया, यहाँ पे कहत की सिचुएशन पैदा होने लगी थी, जिसके बाद ये फिर सारा एक लंबी कहानी है किस तरीके से फिर ये डैम्स और कैनाल्स बनाई गई. आबिद साहब, ये कहना तो बड़ा आप कहते हैं ना अनफेयर होगा, क्योंकि भारत का आप दिफाई बजट देखें, उनका जंगी जुनून देखें, उनका बयानिया देखें, हर वक्त की धमकियां देखें, लेकिन जब बात आई बाकायदा लड़ने की और अपने कहते हैं ना आजमाने की ताकत, तो वहां पर हमने देख लिया. कल हमने देखा कि बताया गया हमारे फोर्सेस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे DGISPR उनकी जानिब से कि भारत ने जो कुछ देखा वो हमारी ताकत का सिर्फ 10% था. अब दुनिया ने भारत का हाल देख लिया है. जरा सा हमें रिकॉल कीजिएगा, क्योंकि हमें याद है कि ये बताया गया था कि बहुत तैयारे और भी टारगेट किए जा सकते थे, लेकिन हमने नहीं किए. तो वो मूवमेंट्स क्या थे और भारत को वैसे कितना नुकसान पहुंचा सकते थे उस दिन? देखिए जी, ये उन्होंने बिल्कुल मेटाफोरिकली ठीक कहा. जाहिर है बहुत कैलकुलेटिव टर्म्स में तो वो बिल्कुल नहीं इसको कह सकते थे, लेकिन जाहिर है लोगों को समझाने के लिए देखें, बात ये है
کہ جب وہاں پہ 120 ایئر کرافٹ اسکریمبل ہوئے تو وہ 120 ایئر کرافٹ جو اسکریمبل ہوئے تھے وہ کسی وہ ایئر پکنک کے لیے نہیں تھے. وہ ان کا ٹارگیٹ پاکستان کے اندر اسپیسیفک ٹارگیٹس تھے جو خدا نخواستہ ہماری ایئر بیسز تھیں, کرٹیکل ایسٹس تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں, ملٹری ایسٹس تھے, ایئر ڈیفنس کے ریڈارز تھے, بہت ساری چیزیں تھیں. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے 45 منٹس کے اندر وہ جو 120 ایئر کرافٹ تھے وہ نہ صرف بھاگ گئے بلکہ وہ بہت سارے ان میں سے ان بیسس کو بھی بھول گئے کہ انہوں نے کہاں لینڈ کرنا ہے, بیکاز وہ ڈس اورینٹ ہو چکے تھے. وہ ان کو تھرو سیٹلائٹس قتل کر دیا گیا تھا. ان کی جو کمیونیکیشن تھی, ان کی جو اورینٹیشن تھی, ان کا جو سینس آف پریزنس تھا جیوگرافیکل, ایون دے ہیو لاسٹ دیٹ. تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ یہ تو 10% تھا. پھر اگر آپ دیکھیں تو 85 کے قریب ڈرونز ہم پہ بھیجے گئے جن کا ہمیں ان کا خیال تھا کہ جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے, بیکاز وہ کاماکازی ڈرونز سے اسرائیل کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بیس تھے. کچھ عرصہ پہلے انڈیا آئے تھے, وہاں پہ اسمبل ہوئے تھے. اس کا پراپر ایک پورا ایک اس کا ٹیکنالوجیکل ایک چین تھی جو وہاں پہ کام کر رہی تھی. اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے ان سب کو سوائے ایک کے ان سب کو ان اسپوفنگ کے تھرو اور جیمنگ کے تھرو ان کو جیم کر دیا گیا. وہ لائٹر کرتے رہے اور پھر وہ گر گئے. تو یہ ایک ٹیکنالوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو پاکستان نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جی, اور یہ لیسن تھا 65 کی وار کا کہ ہماری اپنی انڈسٹریل ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہونا چاہیے. کیونکہ 65 کی وار میں ہم نے دیکھا کہ ایٹ دی مڈ آف دا وار ہمیں کچھ پرابلمز آئی جب ہمارے پاس ایمونیشن اور چیزوں کے ایشو ہے, کیونکہ جو لوگ ہمیں دیتے تھے انہوں نے تھوڑا سا قدغن ظاہر کیا. تو اس لیسن کے تحت اب آج پاکستان کی جو تینوں آرمڈ فورسز ہیں جی, وہ دنیا کی واحد آرمڈ فورسز ہیں جو اپنا جہاز, اپنا ٹینک, اپنی توپ, اپنی رائفل, اپنا ایمونیشن, اپنے راکٹ سب کچھ خود بناتے ہیں. یس, اینڈ عابد صاحب, ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بات بھی جاننا بڑی ضروری ہے کہ اٹس آلویز دا مین بیہائنڈ دا گن. تھینک یو ویری مچ ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. آج پوری قوم مارکہ حق کی کامیابی کا جشن منا رہی ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ دشمن نے پاکستان کے ساتھ جب جارحیت کرنے کی کوشش کی تو فضائی جارحیت کرنے کی کوشش کی, زمینی جارحیت کرنے کی کوشش کی, لیکن دشمن نے بحری راستہ اختیار کرنے کی جرت بھی نہیں کی. دشمن کی اتنی کام پہ ٹانگتی ہیں ہمارے بحری راستے سے کہ کیونکہ ہمارے بحری جوانوں نے ٹارگٹس لاک کیے ہوئے تھے, اور خاص طور پر INS وکرانت کو. جہاں ہماری آرمی فضائیہ نے اپنی برتری ثابت کی, وہاں پر ہمارے پانیوں کی حفاظت ہماری بحری فوج کر رہی تھی. اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو غازی ہیں بنیانو مرسوس کے, وہ کس طریقے سے ملک کے پانیوں کا دفاع کر رہے تھے. آپ کو یاد ہے نا, انڈیا کہہ رہا تھا کہ جی پھونک دو کراچی کو, پھونک دو کراچی پورٹ پہ حملہ کر دو, لاہور پورٹ پہ حملہ کر دو, لیکن ہمارے سمندروں کی حفاظت ہمارے یہ جوان, ہمارے غازی کر رہے تھے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان غازیوں کے ساتھ, بنیانو مرسوس کے غازیوں کے ساتھ ایک دن گزاریں اور ان سے جانیں کہ وہ کس طریقے سے, کس جذبے کے ساتھ اس دن محاذ پر ڈٹے ہوئے تھے. As we promised, اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا, وعدہ کیا تھا کہ اس بار کیونکہ بنیانو مرسوس کو 1 سال ہو گیا ہے, ہم سب اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس جذبے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس جیت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آج ہم بڑی انٹرسٹنگ جگہ پر پہنچے ہیں. اپنی کہتے ہیں نا سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیے گا, کیونکہ اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایکچوئل میں وار سچویشن میں ہو کیا رہا تھا, اور ہمارا جو یہ جنگی جہاز ہے اس وقت کیا ایکٹیویٹیز تھی جب جنگی محاذ پر تھے ہمارے جوان بنیانو مرسوس کے موقع پر. سو یو آر واچنگ باخبر سویرا, اور ہم آج جائیں گے, آپ کو دکھائیں گے, ملوائیں گے PNS شاہجہان کے کرو سے. PNS شاہجہان کیا ہے, کیسے کام کرتا ہے, بنیانو مرسوس میں PNS شاہجہان کیا کر رہا تھا, سب کچھ آپ کو بتائیں گے. سو واچ آور پروگرام ٹل دی اینڈ, بہت ایکسائٹنگ پروگرام ہونے والا ہے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو گیو اس یور فیڈ بیک, فالو اس. So now we're about to enter PNS Shahjahan. Please, ladies first. So this is PNS Shahjahan, اور اس میں تھینک یو سر. تو یہ ہماری بحریہ کا ٹریڈیشن ہے کہ یہاں پر جب بھی کوئی خاتون آتی ہے تو ان کو باقاعدہ سیلیوٹ کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. Ritual of Pak Navy. Moving forward, Assalamu alaikum, Kamran Saab. Thank you very much for having us on board. Hope you're doing well.
جی الحمدللہ آئی ایم گڈ. کامران صاحب, وی ہیو ٹو ایکسپلور PNS شاہجہان اینڈ یو ول ہیلپ اس ٹوڈے. اور آپ ایگزیکٹو آفیسر ہیں اس شپ. جی بالکل, میں PNS شاہجہان کا ایگزیکٹو آفیسر ہیں, اور آپ جس شپ پر آئے ہیں یہ پاکستان نیوی کا ایک فرنٹ لائن شپ ہے. جیسے آپ کو نام بتا دیا, PNS شاہجہان تغرل کلاس سے بلانگ کرتا ہے, اور الحمدللہ since its commissioning in 2023 this ship has done tremendous service for our nation and it has made our Navy proud. اور ابھی ہم آپ کو ایک سوینئر اپنی طرف سے دیں گے. یہ آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ ہمارے شپ پر آئے تھے, تو یہ ایک کیپ جو ہے وہ آپ کے لیے, تھینک یو سو مچ, اور ایک کیپ جو ہے تھینک یو ویری مچ. اٹ سیز PNS شاہجہان FFG 264. یہ سوینئر, یہ جو 264 ہے یہ اس بات کو سگنیفائی کر رہا ہے کہ اس جہاز کا پیننٹ نمبر ہے, اور اسی طرح کے 3 اور شپس جو ہیں وہ تغرل کلاس شپ ٹھیک ہے. تو یہ تغرل کلاس شپس میں سے اٹس ون آف دیم. جی کامران صاحب, لاسٹ ایئر بنیانو مرسوس, واٹ ور یو ڈوئنگ, ویئر ور یو, واٹ آپ کے جذبات کیا تھے, اسپرٹ کیا تھا, اس بارے میں بھی آپ نے ہمیں بتانا ہے, ریکال کروانا ہے. اچھا سائم, ہم تو دھوپ چھاؤں سردی گرمی بارش ہر طرح کے موسم کے عادی ہیں, لیکن ابھی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ دھوپ کافی زیادہ ہے. میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی دوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنے جہاز کا وزٹ بھی کروں گا. اور پانیوں پہ چلے, اور پانیوں پہ چلے. اس وقت ہم PNS شاہجہاں پر موجود ہیں, اور آپ کو پتا ہوگا کہ شاہجہاں ایک مغل ایمپرر رہے ہیں. مغلیہ ہسٹری کی اگر ہم بات کریں تو ان کے نام پر اس شپ کا نام ہے. یہ جو شپ ہے اس نام کا چوتھا شپ ہے جو پاکستان نیوی میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا شپ جو ہے وہ 1958 سے 1982 تک پاکستان نیوی کی سروس میں رہا. جی D29. اس کے بعد جو ڈیلٹا 164 تھا وہ 1983 سے 1994 تک ہمارے پاس سروس میں رہا. جو اس سے پہلے PNS شاہجہاں تھا وہ ایک ٹائپ 21 فریگیٹ تھی, اور وہ 1994 سے 2021 تک پاکستان نیوی کی سروس میں رہا. اور اب یہ جو جہاز ہے یہ 10 مئی 2023 کو کمیشن ہوا. 10th میں, which means کہ اس کی برتھ ڈے آنے والی ہے. بالکل آپ نے صحیح پہچانا. یہ 10 مئی 2025 کو ہم جب اپنے جہاز کی کمیشننگ اینیورسری کی سیلیبریشن کی تیاریاں کر رہے تھے, تو اللہ کے فضل سے ہمارے افواج کے جوانوں کے کارناموں کی وجہ سے وہ اینیورسری کی تیاریاں ہمارے لیے فتح کی سیلیبریشن میں کرتے ہیں. یعنی کہ بنیانو مرسوس اور PNS شاہجہاں کی اینیورسری ہمیں ہماری خوشی جو ہے وہ دوبارہ ہو جاتی ہے, 4 چاند لگا دیتے ہیں. زبردست. کامران صاحب, ہم آپ کو فالو کریں گے اور آپ ہمیں مزید PNS شاہجہان کے بارے میں ایسی ہی زبردست چیزیں بتانی ہیں, دلچسپ چیزیں بتانی ہیں, تو ول کیپ فالوئنگ. جی پلیز. کامران صاحب, اب یہ جو ایریا ہے مجھے لگ رہا ہے دس از دا مین پارٹ آف دا شپ, جہاں سے تمام تر چیزیں کمانڈ کیا دی جاتی ہیں, انسٹرکشنز کیا ہوتی ہیں. جی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں سے جہاز کو سمجھ لیں کہ عام سادہ زبان میں ڈرائیو کیا جاتا ہے, اور یہ جہاز کا برج کہلاتا ہے. اور اس جگہ پہ ہم جب سی میں ہوتے ہیں, ہمارے ایک آفسر ہوتے ہیں جن کو ہم آفسر آف دی واچ کہتے ہیں, وہ یہاں سے جہاز کو کس طرف جانا ہے اور کس سپیڈ سے جانا ہے دونوں طرح کے آرڈرز وہ دیتے ہیں, اور مختلف جگہوں پہ لوگ ڈیوٹی پہ جو موجود ہوتے ہیں ان آرڈرز کو فالو کرتے ہیں اور جہاز اسی طریقے سے نیویگیٹ کرتے ہیں. کیپٹن آف دا شپ یعنی یہیں پر ہوتے ہیں. یہ ٹیکنیکل سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیپٹن آف دی شپ کی کہاں ریکوائرمنٹ ہے. اگر انہوں نے جہاز کے کچھ مخصوص حالات ایسے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر جہاز کسی پورٹ میں انٹر کر رہا ہوتا ہے یا لیو کر رہا ہوتا ہے, تو اس وقت کیپٹن یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ادروائز کیپٹن ایز پر سچویشن جو جہاز آپریشن کر رہا ہوتا ہے ان کے مطابق اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں. جس ایریا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں ذرا سے بتائیے گا یہ کیا کہلاتا ہے, اس کا کیا فنکشن ہے؟ اچھا صدف, یہ جہاز کا سب سے اگلا حصہ ہے اور اسے ہم فوکسل کہتے ہیں. جہاز کے چند ویپنز جو ہیں وہ یہاں پہ کنسنٹریٹڈ ہے, اور یہ جہاز الحمدللہ بہت کیپیبل شپس ہیں, اور ان میں ہر قسم کی جنگ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. میں اس سے یہ مراد لیتا ہوں کہ اس جہاز پر اینٹی ایئر وارفیئر, زیر آب اور سطح آب پہ اپنے دشمن کے جو ٹارگیٹس ہوتے ہیں ان کو نشانہ بنانے کی قابلیت موجود ہے. تو مطلب اٹ از ہیویلی ایکوپڈ. جی الحمدللہ یہ شپس جو ہیں دنیا کے کسی بھی شپ کے ساتھ اگر انہیں کمپیئر کیا جائے تو یہ جو
कैपेबल और स्टेट ऑफ द आर्ट शिप्स हैं उनमें शामिल होते हैं. तो मतलब कामरान साहब, आपकी बातों से मैं ये अखज़ कर सका हूँ कि PNS शाहजहां इज फुली केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द एनिमी विद इन सेकेंड्स. जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें जब भी इस कौम ने पुकारा है हम रेडी रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये जब भी मौका आएगा तो हमने इस कौम के साथ ये अहद कर रखा है कि हम अपनी जानों की परवाह नहीं करेंगे. तो कामरान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बिकॉज आप लोगों का इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, वेपन्स हो सकते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हो सकते हैं, बट जो जज्बा है हमारी अफवाज का, उसको हम सैल्यूट करते हैं. थैंक यू सो मच. एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, हम आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे, दफा फिर से रिकॉल करवाना चाहेंगे कि हम हैं बुनियानो मरसूस. यहाँ पर मैं 3 ऐसी अफसरान देख रही हूँ जिन्होंने डिफरेंट शिप्स को कमांड भी किया, तो उनकी तरफ चलते हैं. ड्यूरिंग द इंटायर बुनियानो मरसूस एपिसोड, द इंटायर वॉर सिचुएशन, आपका मुल्क एक दुश्मन के साथ एंगेज्ड है बॉर्डर पे, आप लोग स्टैंड बाय थे, यू वर रेडी, यू वर अटेंटिव. क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बात थे, इफ यू लाइक टू रिकॉल सम ऑफ द मोमेंट्स फ्रॉम दैट डे? जी बिल्कुल ऐसे ही है. यही वो वक्त था जिसके लिए पाकिस्तान नेवी में है और जिसके लिए हमेशा से हमें तैयार किया गया. सो दैट वाज द मोमेंट जिसके लिए जो हमने किया, एंड हमने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड वी डिड दैट. पूरी दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया आपके सामने, यू हैड बीन टू ऑल दिस. तो यही जज्बात हमारे बहुत हाई थे. एवरी वन ऑन बोर्ड शिप, हमारे जो शिप्स थे बैटल स्टेशंस में थे, हमारे सबमरीन्स आगे डिप्लॉयड थी, एयरक्राफ्ट्स वर इन द एयर एट ऑल द टाइम्स. So we were able to give that punch to our enemy, and that was the time. I think इससे ज्यादा जज्बात और कैसे हो सकता है. क्या बात है, जबरदस्त. उमैर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा हमें बताइए कि अगर रिकॉल करें बुनियानो मरसूस 2025, जब ये सारी हैपनिंग्स हो रही थी, तो आप कहाँ थे, क्या जज्बा था? एंड सेकेंडली, अब जब आप 1 साल हो गया है, तो रेट्रोस्पेक्ट में क्या चीजें फील करते हैं? देखिए, पाकिस्तान की बहरिया के अंदर जो शिप्स हैं उनको मुख्तलिफ किस्म के किरदार निभाने पड़ते हैं. तो हम लोग जो थे उस वक्त एक ऑक्सिलरी सपोर्ट स्क्वाड्रन में थे. उस स्क्वाड्रन की खास बात यह है कि ज़माने अमन हो या ज़माने जंग हो, हम लोगों का किरदार सपोर्टिंग रोल के अंदर हो. आप एक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और एलिवेटेड फील करते हैं जब भी आप किसी कॉम्बैट सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि जंग जो है उसी के लिए फौज तैयार होती है. चाहते हम अमन है, जैसे रोमन में एक कहावत है कि पैराबेलम, यानी इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर. उसी की तरह हम जंग की तैयारी ही इसलिए करते हैं कि हम अमन की तैयारी कर सकें और अमन को इंश्योर कर सकें. वो हमारी तैयारी के जरिए ही इंश्योर किया जाता है, और जो कि हमने किया. तो उस वक्त तो बहुत इलेटेड फीलिंग थी, क्योंकि हम लोग एक ऐसा काम कर रहे थे जिसके लिए कौम हम पे भरोसा करती है, हमारे ऊपर इन्वेस्ट करती है. और अब अगर 1 साल गुजरने के बाद हम सोचें तो अब ये लगता है कि हमारे कंधों पे तवक्कुआत का बोझ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप एक बार कामयाबी से अपने किरदार को निभा लें तो उसके बाद कौम की नज़रें हमेशा आप पे मुर्तकिज़ रहती हैं और हमेशा आपको उससे बढ़कर सामने आना पड़ता है. और हमारा ये ट्रस्ट है कि आप लोग हमेशा हमेशा हमें सुरखरू करेंगे और पाकिस्तान का नाम हमेशा बुलंद करेंगे. इसीलिए हम लोग सुकून की नींद सोती है. सैल्यूट, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू. वसीम साहब, जैसे कि अभी उमैर भाई ने फरमाया कि हम एक अमन पसंद कौम है. पाकिस्तान लव्स पीस, पाकिस्तान प्रमोट्स पीस, पाकिस्तान एम्फसाइज ऑन पीस. बट अगर दुश्मन को कहीं ना कहीं लगता है कि वो हमारे साथ जारहियत करने की कोशिश करेगा और हम चुप बैठ जाएंगे, तो ये दुश्मन की गलतफहमी है. कितना इंपॉर्टेंट था ये जो जवाब पाकिस्तान की जानिब से भारत को गया, भारत के दान खट्टे किए, हजीमत उठाई भारत ने, आज तक भारत रेलिवेंट है. अब देखें 1947 से हिंदुस्तान इसी तरह की हरकतें कर रहा है कि वो कोई ना कोई इस तरह की एपिसोड जनरेट करके हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारी फोर्सेस बिल्कुल तैयार थी और हमारे तो जज्बात बहुत ज़्यादा स्काई हाई थे कि ठीक है, अगर इंडिया ने ये किया है तो हमारे लोग तैयार हैं. और उसी हिसाब से हमारे शिप्स जो हैं अपने अपने एरिया में जहाँ पे इनको जगह मिली, जहाँ पे इनको ऑर्डर मिला, ये वहाँ गए और इन्होंने जो जो जिम्मेदारी दी गई वो बड़े एहसन तरीके से अंजाम दी और सरअंजाम दी, और दुनिया ने भी वो देखा. और ड्यूरिंग द वॉर हम देखते थे जिस तरह ब्रीफिंग दी जाती थी ISPR की जानिब से, और हम देखते थे तीनों हमारी अफवाज से रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, बताते थे कि अब वो इंडिया को जो जवाब दिया कि ये हम डिसाइड करेंगे, जंग तो आपने शुरू कर दी है, ये हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे कब और ये कब खत्म होगी और कैसे खत्म होगी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच उमैर साहब, माजिद साहब, वसीम साहब. और हम आगे बढ़ेंगे. देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर इन दिस शिप, बट लेकिन
ضرور ہم نے نعرہ لگانا ہے، ہم ہیں بنیانوں مرصوص، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. یہ جو پیچھے ہمارے ساز و سامان ہے، ہاں. اس کو دیکھ کے ہی ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، گوز بمپس آتے ہیں. I don't know کہ ان کا نام کیا ہے ایکچولی، بٹ وی کین سی اٹ فل فلیجڈ ریڈار سسٹم اینڈ آل دی یو نو آرسنل اوور دیئر. السلام علیکم. انسگنیا دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یو فرام سم ویئر انڈر دی واٹر. ہاں جی یہ سبمرین اسکواڈرن کا ڈیورنگ بنیانوں مرصوص یو ور انڈر دی واٹر ان سب مرین. تو اس ٹائم پہ آپ کی کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے، یا کیا آپ کو کمیونیکیشن مل رہی تھی، کیا انسٹرکشنز مل رہی تھی، کچھ تھوڑا بتانا چاہیں گے؟ اچھا، ہمیں جو کمانڈ کی طرف سے انسٹرکشنز دی جاتی ہیں ہم انہیں کو اوبے اور فالو کرتے ہیں. اور ہم بالکل ہم نے دشمن کو اس طرح نیست و نابود کیا تھا کہ وہ کھلے سمندروں کا رخ نہ کر سکے. اور اس کے پیچھے جو سب سے مین رول ہے وہ پاکستان نیوی سبمرین سروس کا رول ہے. یہ سب کچھ ہماری جو ٹریننگ میں یہ چیز شامل ہے. جب ہم سبمرین سروس کی ٹریننگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی چیز شامل ہے. اور اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ہم پروئے کار لاتے ہوئے تمام اپنے آپریشن جو ہے وہ کامیاب کرتے ہیں. ایک سال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا یادیں ہیں؟ وہ تو آپ نے ہمیں ذکر کیا، لیکن یہاں سے اور کیا، کہاں آگے جانا ہے؟ شیر دل شاہی کی جھپٹ چیتے کی چال رکھتے ہیں، جوش اپنے فن میں یوں کمال رکھتے ہیں، سرپکف رہتے ہیں شہادت کے جنوں میں، اے دیس تیرا یوں خیال رکھتے ہیں، ہر پل دشمن پر جھپٹنے کے لیے کشتیاں سمندر میں ڈال رکھتے ہیں، ہے کون جو آئے مقابل ہمارے، ہم تو میدان میں یہ سوال. واہ کیا بات ہے. Nice talking to you. Thank you very much. So we are in the bridge wing of PNS شاہجہان اور میرے طرف آپ دیکھ رہے ہیں گنز موجود ہیں، کمپس موجود ہے، لیفٹیننٹ ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابراہیم صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پاک نیوی کا ایک جوان اس کے دماغ میں پہلی چیز یا اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پہلا تھاٹ کیا آتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ او دشمن نے جارحیت کر دی رات کے اندھیرے میں؟ پہلا تھاٹ کیا ہوتا ہے؟ پہلا تھاٹ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے مارٹرڈم اچیو کرنا، شہادت، ہم نے شہادت حاصل کرنی. ٹھیک ہے، تو وہ تو موت سے ڈرتے ہیں، ہماری تو تمنا ہوتی ہے کہ ہم جو ہے جائیں اور شہادت حاصل کریں. ایون اف آئی ٹاک اباؤٹ بنیانوں مرصوص، تو اس ڈیوریشن میں ہم اپنے جو ہے کرو ممبر، صرف وہ جو آپریشن ریلیٹڈ کرو ممبرس تھے ہم ان کو لے کے جانا چاہ رہے تھے، لیکن ہمارے جو کرو تھا دے آل ور ٹیلنگ سر ہمیں بھی لے کے جاؤ. اچھا، ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں کہ نریندر مودی کی بات کریں تو جب وہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا تو انہوں نے ایک بڑا جملہ کہا تھا، بڑا وائرل ہوا تھا، وہ یہ تھا جناب کہ رافیل کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے. اسی طرح وہ اپنے INS وکرانت کی بڑی بھڑکے لگاتے ہیں. تو رافیل کا انجام تو ہم نے دیکھ لیا، ذرا ہمیں وکرانت کے بارے میں بتا دیں کہ اس کو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وکرانت کو وہ ایک ہائی ویلیو یونٹ جو ہے قرار دیتے ہیں اکثر، وہ تو ہمارے لیے ایک ہائی ویلیو ٹارگیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو آئیں، وی آر ویٹنگ، دے شوڈ ٹیسٹ دیئر کیپیبلٹیز اینڈ وی ول ٹیک دی اپرچونٹی. یہ چیز ٹھیک ہے، وہ آئیں تو صحیح. ابراہیم صاحب، ایک دفعہ آپ کے ساتھ بھی ہم کہیں گے، ہم ہیں بنیانوں مرصوص اور پانیوں پہ چلے، اور پانیوں پہ. یہ تھوڑا چینج نہیں لگ رہا؟ یس، اٹ لکس ڈفرنٹ فرام دی انٹائر شپ. یہاں پہ مجھے کچھ ڈفرنٹ یونیفارم بھی نظر آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سو بیسکلی ہم تو نیوی شپ پر ہیں، بٹ یہ ہمیں فضائیہ سے لگ رہا ہے. یس، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. سر آپ کا یونیفارم کچھ ڈفرنٹ لگ رہا ہے، واٹ اباؤٹ اٹ؟ اچھا، ہمارا تعلق پاکستان نیول ایویشن سے ہے اور ہم شپ پہ بھی اپنی یہاں کے ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہیں. آپ کی کیا میموریز ہیں اس دن، ان لمحات میں آپ کہاں تھے، کیا ہو رہا تھا؟ جیسے ہی ہمیں آرڈرز ملے ہم اپنے اپنے ایریاز میں پوائز ہو گئے اپنے اپنے آرڈرز کے مطابق، اور میں بھی ایک پرٹیکولر شپ پہ امبارک. سوری ٹو کٹ یو، نائٹ ٹائم، اٹ واز نائٹ ٹائم. اٹ واز اے نائٹ ٹائم. ہمیں امیڈیٹ سیلز کے آرڈر ملے اور ہم اس وقت آلریڈی امبارک تھے ایک شپ پر، اور اس شپ پہ رہتے ہوئے ہم نے نہ صرف فرنٹ لائن سے لیڈ کیا بلکہ دشمن کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ ہماری جو ساحلی پٹی ہے، جو کوسٹل بیلٹ ہے، اس سے 400 ناٹیکل مائل دور تک وہ رہا، اور اس جرت نہیں کی، اس نے بالکل بھی ارادہ بھی نہیں کیا پاکستان کی طرف. لولی. یاسر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، واٹ ور یو ڈوئنگ ڈیورنگ دی انٹائر بنیانوں مرصوص سچویشن؟ میں اپنے آپ کو لکی سمجھوں گا کہ آئی واز دی لکی ون، کہ جو کہ مجھے موقع ملا اس چیز کا کہ میں فرنٹ لائن پہ جا کے اپنی نیشن کے لیے سرو کر سکوں. تو بالکل بھی مجھے بہت خوشی ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ میں
اپنی سروسز کو نیشن کے لیے اپنی سروسز جو ہے وہ دوں گا، کیونکہ ساری زندگی ہمیں اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور یہی ایک موقع ہوتا ہے جب آپ اپنی نیشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پروف کرتے ہیں کہ جو بھی ٹریننگ آپ کو ملی ہے وہ اسی کام کے لیے ملی ہے۔ سلمان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں بیکاز ہمارے دشمن نے بڑے ٹال کلیمز کیے، سارے جھوٹے ان کے کلیمز تھے. اف یو وانٹ ٹو ٹیل اس، آپ کے خیال میں سب سے مزے کا خیز دعویٰ ان کا کون سا تھا؟ سب سے مزاح کا خیز اگر میں دعویٰ کہوں، جو کہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی جب میڈیا بریف ہوئی تھی تو اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ بھارت کی بحریہ نے لاہور پورٹ پر قبضہ کر لیا۔ ماسٹر پیس۔ میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہ لاہور پورٹ کہاں پر ہے، کیونکہ میری جہاں تک جیوگرافی کا نالج ہے لاہور از اے لینڈ لاک سٹی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایز پبلک عوام اپنے آپ کو بڑا محفوظ تصور کرتے ہیں، چاہے ہماری بری فوج کی بات کریں، ہماری فضائی فوج کی بات کریں، ہماری بحری فوج کی، یہ ہماری سمندروں کے محافظ ہیں اور ہم ان کے اس جذبے کو سلام کرتے ہیں. لیکن جب ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، یہ ملک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں سے دور، چاہے وہ عید کا تہوار ہو، چاہے وہ کوئی بھی اوکیزن ہو، اپنے پیاروں سے دور کئی کئی دن تک. اور یہ وہ عزم ہے، یہ وہ حوصلہ ہے جس کو شکست نہیں دی جا سکتی. So when we say it's always the man behind the gun, this is what we mean. یہ جذبہ ہے، یہ وہ جاں فشانی ہے جو کہ ہمارے جوانوں کی تھی. ہم ہیں بنیان مرصوص. اور کیا یہ موقع ہے بنیان مرصوص کو 1 سال ہو گیا الحمدللہ، کامیابیوں کا سفر پاکستان کا جاری ہے، اور ہم نے یہ سوچا کہ اپنے اسٹوڈیو سے نکل کر ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے جوان، ہمارے افسران، ہمارے یہ افواج جو ہے کس طریقے سے ہر وقت ہم وقت تیار رہتے ہیں. آج یہاں پر آ کر اس جنگی جہاز پر آ کر ہمیں پتا چلا کہ ان کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے، جو جذبہ شہادت ہے، جو اس ملک سے، جو اس قوم سے محبت ہے، وہ دیدنی ہے، اور یہی انہیں ممتاز بناتا ہے. بالکل، یہ پاکستان اپنی سالمیت، اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا بھی جانتا ہے، اور اگر کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے کبھی دیکھنے کی کوشش بھی کرے گا تو پاکستان وہ آنکھیں نکال دے گا. جواب دینا بھی الحمدللہ. اور صدف، ہم ہیں بنیان مرصوص. واٹ این ایکسپیرینس. مجھے تو وہاں پر جا کر آئیڈیا ہوا کہ کیا حالات ہوتے ہیں، نہ موسم کی سختی، نہ دھوپ، سب کچھ، لیکن ہمارے جوان، ہمارے افسران اس ملک کے لیے جذبہ ایمانی، جذبہ شہادت کے ساتھ ہم وقت. تو اس عزم کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے کہ ہم ہیں بنیان مرصوص. تو جب ہم مارکہ حق کی بات کرتے ہیں، اور جس کے ہمارے ساتھ جو گیسٹ بھی تھے، جب ان سے بات ہو رہی تھی تو ملٹی ڈومین یہ وار تھی، اور ہر محاذ پر الحمدللہ پاکستان نے کامیابی سمیٹی. نیریٹو جو ہوتے ہیں نا، یعنی بیانیے جو بنائے جاتے ہیں، وہ بڑے ڈیمیجنگ بھی ہوتے ہیں، اور پروپیگنڈا جو ہے بھارت کی طرف سے جو کیا جاتا رہا ہمیشہ اگینسٹ پاکستان نے ہمیشہ فیکٹس کے ساتھ، حقائق کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پر جا کر بات کی. لیکن ہم اگر بات کریں اس وار میں جو بڑا بیانیہ بھارت نے بنایا تھا، سالوں بلڈ کیا تھا اگینسٹ پاکستان، وہ کہتے ہیں نا تاش کے پتوں کی طرح بکھرا، اور اس میں پوری قوم ہمیں یکجا نظر آئی. ہمارے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، انہوں نے جس طریقے سے، کہتے ہیں نا میمز کو ہم بڑا لائٹلی لیتے ہیں، لیکن میمز گیم میں، میم وار میں ہم نے بھارت کے بیانیے کی ایسی کی تیسی، یعنی کہتے ہیں نا جئی تئی پھیر دی. وہ لوگ فلمیں بنا رہے ہیں، ہم لوگ تاریخ بنا رہے ہیں، تو یہ ہم نے ثابت کر دیا. کیونکہ دیکھیں، ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور الحمدللہ کبھی ہم اس طرف جاتے بھی نہیں. ایکچوئل پاکستان فیکٹس جو ہے نا وہ رپورٹ کر رہا تھا، وہی کافی تھے ان کے جھوٹ کو ڈیبنک کرنے، ان کے جھوٹ کو، ان کے جنگوازم کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. ہمارا ہیومر آؤٹ اسٹینڈنگ، فیکچوئل ہیومر تھا، حقائق رپورٹ ہم کر رہے تھے. ہمارے میمرز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، جو کہ اب ظاہر سی بات ہے ہر لائن آف ورک، ہر شعبے کا شخص بنیان مرصوص کی طرح پہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا تھا، جس کی کیپیسٹی میں جو تھا وہ کر رہا تھا. اور ان کا میڈیا جو کر رہا تھا، ظاہر ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طریقے سے اس کو جرنلسٹک ایتھکس میں اسے شمار کیا جا سکتا ہے. کوئی پلین اڑا رہا تھا، عجیب و غریب قسم کے ٹوائے قسم کے وہ پلین تھے. کسی نے جی کہا جی لاہور پورٹ پر قبضہ کر لیا، پھونک ڈالو کراچی کو، اور یہ کر دو، نہ جانے کیا کیا دعوے کیے جاتے رہے، اور ہم بس ہنسی رہے تھے ان کی ساری باتوں پر. لیکن کہتے ہیں نا کہ ایسے پاکستانیوں نے ٹرینڈز بنائے، ایسے پاکستانیوں نے باتیں کہیں کہ
پھر بہت کچھ ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے. اور برکھا دت جیسی صحافی جن کی بڑی کریڈیبلٹی مانی جاتی تھی، جب انہوں نے بھی آ کر جھوٹے دعوے کیے تو ان کی کریڈیبلٹی بھی مطلب آج تک اس پر سوالیہ نشان. یہ برکھا، چترا، انجنا، روبیکا، ارنب، یہ سب ڈی بنک ہو گئے، ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی. آج کے اس اہم دن پر ہماری خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں ایک ایسی شوبز کی شخصیت جو کہ گلوکار بھی ہیں، پائلٹ بھی ہیں اور مختلف پروگرامز کے میزبان بھی ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے فخر عالم صاحب نے. السلام علیکم، گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو ویری مچ فخر بھائی فار جوائننگ اس. پورے ملک میں مارکائے حق کا جشن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جاری و ساری ہے. آپ کے کیا جذبات ہیں اس کامیابی کے حوالے سے جو پاکستان نے اچیو کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں؟ بحیثیت پاکستانی آپ سب کو بھی آج کا دن بہت مبارک ہو. یہ تاریخی دن ہے اور تاریخ میں رقم ہوا ہے. ہمیشہ کے لیے یہ یاد رکھا جائے گا کہ یہ وہ دن تھا 1 سال پہلے جب ہم نے ایک ایسے دشمن کو جو کہ بزدلانہ کاروائیاں پاکستان کے خلاف بڑے عرصے سے کرتا آ رہا ہے، تخریب کاری پاکستان میں جتنی انہوں نے کی ہے اس کا میرا خیال ہے پوری دنیا جو ہے اس سے اچھے طریقے سے واقف ہے. لیکن ان کو جب ان کے جو عزائم تھے یا جو ان کی کوشش تھی اس کو جس طریقے سے سبق ان کو سکھایا گیا، آئی تھنک ایوری بڈی وڈ بی ویری پراؤڈ آف اٹ. ہم سب یاد رکھیں گے، پوری دنیا کی ملٹری ہسٹری اس کو ریکارڈ کر چکی ہے. اور جہاں ایک طرف مارکہ حق چل رہا تھا وہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں آپ لوگ ایک طرف میڈیا پاکستان کا مارکہ سچ بھی چلا رہا تھا، اور جو آپ نے ابھی میڈیا کی وہاں کی ان کی میڈیا کی بے ہنگم میڈیا کی بات کی، وہ جو سرکس لگی ہوتی ہے وہاں پہ 24 گھنٹے، وہ تو خیر ایکسپوزڈ ہے. ان کی کریڈیبلٹی تو میرا خیال ہے کہ اب پوری دنیا میں ان کے اپنے لوگوں میں بھی بائی دا وے جو ان کے اندر تھوڑے بہت بھی پڑھے لکھے اور جو احساس رکھنے والے انڈینز موجود ہیں، ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ان کو جو ہے بالکل ان کے میڈیا نے چونا لگایا ہے، as we call it. So basically they have been misled. But for as a Pakistani, it is a great day for all of us to celebrate. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے میری نظر میں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پوری دنیا کو جو پیغام ملا اس دن کا، آپ دیکھیں اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ آج تک آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آج پاکستان، ہمارے دشمن کی کوشش رہی کہ ہمیں مکمل طور پہ آئسولیٹ کرے، ڈپلومیٹکلی ہمیں آئسولیٹ کرے، لیکن آج وہ خود کہیں پہ بھی نہیں نظر آ رہے. اور دنیا جو ہے وہ ایک بہت بڑے چیلنج سے درپیش ہے، اور اس میں جو کلیدی کردار ہے وہ اس وقت پاکستان ادا کر رہا ہے، اور وہ یہ جو ایران کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے. سو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا ہے پاکستان کے اوپر. پاکستان کی قیادت کو بہت بہت اس بات کا کریڈٹ ملنا چاہیے، خاص طور پہ ہماری افواج پاکستان، ایئر فورس، نیوی اور ساتھ میں ہماری حکومت کو بھی، کہ جنہوں نے اتنے مشکل حالات کا بڑے زبردست طریقے کے ساتھ سامنا کیا، اور اس کے علاوہ سامنا کیا اور اس کے بعد اب جہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت اچھے، میں کہتا ہوں نا، اچھے دن آتے ہیں. مشکل وقت کے بعد اچھے دن آتے ہیں. گویا آئی تھنک ہم اب اچھے دن دیکھ رہے ہیں. اچھا فخر، میں کیونکہ آپ کا تعلق شوبز سے ہے، آپ ہوسٹنگ بھی کر چکے ہیں، کمپیئرنگ بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے ایونٹ آپ نے ہوسٹ کیے ہیں، آپ پائلٹ بھی ہیں، بہت ساری فیلڈز میں آپ اپنا لوہا بنوا چکے ہیں. لیکن میں آپ سے آپ کے یہ تاثرات جاننا چاہتی ہوں، کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے حقائق کو رپورٹ کرنا؟ ظاہر ہے جب جنگ کا ماحول ہو آپ کو اپنی قوم کا morale، اپنی فوج کا morale بھی بلند رکھنا ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی ڈراماٹائزیشن، اتنا زیادہ جھوٹ کو آگے بڑھانا، جو بھارتی میڈیا ہے اس کی کریڈیبلٹی کو کتنا ڈینٹ پہنچا ہے؟ پہلی بات تو صدف، میرا نہیں خیال کہ پاکستان بھارتی میڈیا کی کوئی کریڈیبلٹی پہلے بھی تھی. وہ جو ابھی آپ لوگوں نے نام لیے ہیں ان کے، وہ کیا کرتے ہیں جب جنگ نہیں بھی ہوتی تو بھی میں دیکھتا ہوں موسٹ آف دا ٹائم اگر وہ غلطی سے کوئی ان کے کلپ میرے سوشل میڈیا پہ گزر جائے تو وہ بڑی بے ہنگم سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آئی مین دیر از نو ہیڈ اور ٹیل ٹو اٹ. اور چلے ٹھیک ہے، ہر ملک میں ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اپنی قوم کا morale ہائی کرے، لیکن ایسا بھی کیسا ہائی کرنا کہ بالکل ہائی ہی ہو جائے پوری دنیا کے اندر کہ وہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. پوری دنیا، انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل ڈیفنس جرنلز، انٹرنیشنل ڈیفنس میگزینز، انٹرنیشنل ریکگنائزڈ چینلز، ہر کوئی بڑے بڑے جرنلسٹ دنیا کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے 8 جہاز گرے ہیں. 8 رافیلز ان کے، سوری رافیلز پلس میراج پلس ان کے دوسرے جہاز گرے ہیں. ان کا S-400 کا سسٹم تباہ ہوا ہے. یہ ماننے کو ہی نہیں تیار ہے آج تک. ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے، نہ مانے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جو گر گئے وہ تو گر گئے. ہاں، اس جنگ کے دوران آپ کے لیے سب سے زیادہ ہائی لائٹ آپ کس موومنٹ کو قرار دیں گے جو آپ کو لگا ہو کہ اٹ واز اے بگ موومنٹ فار یو؟
for a big moment for me was that میں ARY دیکھ رہا تھا اور وسیم بادامی جو تھے وہ لائیو ٹرانسمیشن میں تھا اور وسیم نے بنیان المرصوص کی جو پوری قرآن میں آیت ہے وہ پوری پڑھی اور اس کا ترجمہ سنایا. اس وقت میں آپ کو یقین جانے کہ it was one of the most inspiring moments, very motivational moment. تو I think کہ وسیم بادامی کی اس ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ میری نظر میں میڈیا کے پرسپیکٹو سے I think it was a great thing. دوسری آف کورس پاکستان ایئر فورس کے ہمارے جو شہزادے تھے جو وہ کر رہے تھے دیٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. لیکن ساتھ ساتھ میں جو LOC کی سائڈ پر جو بھارت نے ایک ناکام کوشش کی اس میں جو ہماری وہاں کی گراؤنڈ فورسز نے ان کو جو جواب دیا وہ دیز ور جسٹ مومنٹس دیٹ جسٹ کیپٹ ایک کے بعد ایک جسٹ میڈ می پراؤڈر اینڈ پراؤڈر اینڈ پراؤڈر. فخر بھائی وی آلسو نو کہ آپ کی آواز آپ بہت اچھا سر میں گاتے ہیں. سو اف یو وڈ لائک ٹو سنگ 2 لائنز ہمارے سجیلے جوانوں کے لیے آج کے اس فتح کے اوپر کچھ بھی جو بھی آپ کے دل کے قریب ہو, اٹ وڈ بی اے گریٹ پلیجر اور آپ کے فینس کے لیے ایک تحفہ ہو جائے گا. پاکستانی بھائی ہیں ہمارے سارے کے سارے. یو نو دیٹ جب میں نے شروع کیا تھا تو ایک ایز اے ریپر جو تھا وہ کیا تھا تو مجھے جو ہے وہ کیونکہ وی آر آل پراؤڈ پاکستانی ٹوڈے سو لیٹ می جسٹ سے دس کہ میں ہوں پراؤڈ پاکستانی, مجھے چاہیے نہیں منی مجھے پیار ہے دیس از واٹس سو فنی وی بڑی بڑی وادیز ڈیپ ڈیپ پانیز پراؤڈ پاکستانی. ہماری اپنے ٹریڈیشنز اپنی فصل کی کنڈیشنز اپنے لوگ پاکستانی سب مل کر چلیں گے ساتھ میں ہوں پراؤڈ پاکستانی. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر اور سب کو آج کا دن بہت بہت مبارک. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فخر, بہت شکریہ آپ کا. کہتے ہیں نا بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور سب کے ایکسپیرینس جان کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان لمحات پہ وہ کیا سوچ رہے تھے اور کس سچویشن سے گزر رہے تھے, کیا جذبات تھے. تو بھائی ہم سب بڑے گوزبم محسوس ہوتے ہیں یاد کر کے وقت جب ایک طیارے کے بعد دوسرے طیارے کی خبر آنا شروع ہوئی تو ہمیں پھر کہتے ہیں نا بڑا اطمینان یہ ہوا کہ جناب اور ایک سال گزر گیا جیسے کل کی بات تھی اور اس پورے ایک سال پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ سال پاکستان کے لیے کامیابیوں کا سال تھا اور یہ وہ سال تھا کہ جس سال سے اب پاکستان اپنی کامیابی کے سفر کی طرف گامزن ہو گیا ہے. مارکہ معیشت از نیکسٹ اینڈ ول آلسو ایس اٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے حاضر ہوں گے, بریک کے بعد ہوتا ہے. مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو جوش و جذبہ ہے اس کا اظہار اکثر و بیشتر ہمارے جو ملی نغمے ہیں میں سمجھتی ہوں شاید ہی اتنے زبردست اتنے جذبے سے سرشار نغمے کہیں اور بنتے ہوں. اور 1965 کی جنگ میں جب میڈم نور جہاں نے جو ملی نغمے گائے تھے, جس طریقے سے انہوں نے قوم کا جوانوں کا لہو گرمایا تھا وہ آج تک ہم سنتے آتے ہیں. اور آج بھی جب وہ سانگ سنتے ہیں مہدی حسن صاحب کے, شفقت امانت علی صاحب کے, تو سب کو یاد آ جاتی ہیں. لیکن یہ جو جنگ ہے نا یہ ہم نے اپنی زندگی میں لائف ٹائم میں فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کی اور ہمیں احساس ہوا کہ ملی نغموں کی کیا امپورٹنس. ہر شخص نے چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہو, کسی بھی لائن آف ورک سے ہو, اپنے تئیں اپنی کیپیسٹی میں اپنی ایجنسی میں جس حد تک بنیان مرصوص میں مارکہ حق میں کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا کھلے دل کے ساتھ کیا. چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ میمرز ہوں, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ نغمہ نگار ہوں, چاہے وہ سنگرز ہوں, لیکن ذمہ داری کے ساتھ. وہ نہیں کیا جو کہ بھارتی گودی میڈیا کرتا رہا, ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ہماری عزت بھی کر رہی ہے اور ہماری قدر بھی کر رہی ہے. اور ہم نے ایز رسپانسبل نیشن جو ہے تمام تر فرنٹ سنبھالے ہوئے تھے, بڑی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا تھا. تو اسٹوڈیوز میں آج ہم نے دعوت دی ہے آپ کے اور ہمارے آج کے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, ہمارے خوبصورت ملی نغموں سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سنگر موجود ہیں سب کے جانے مانے عبد الرافع. تھینک یو سو مچ. ان کے ساتھ ان کے گٹارسٹ آصف بھی موجود ہیں. السلام علیکم. بھائی 1 سال ہو گیا آج ہم مارکہ حق کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پہلے تو میں آپ کے جذبات جاننا چاہوں گا اور اگر وہ جذبات جو ہیں وہ آپ اگر ہمیں گا کے بتا دیں تو پھر تو زبردست ہو جائے گا. اب گا کے پلیز پلیز چلیں جی ہو جائے پھر. یہ گانا میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں ہمارے جوانوں کو کیونکہ ان کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے. تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے اس میں شامل ہے آواز میری, اڑ
کے پہنچو گے تم جس افق پر ساتھ جائے گی پرواز میری چاند تاروں کے راسدانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں اے وطن کیا یاد دلا دیا آپ نے, کیا خوبصورت الفاظ ہیں, کیا زبردست اس کی شاعری ہے. تو ویسے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ہمارے نوجوانوں نے, میمرز نے, سوشل میڈیا کا محاذ, ہماری ایون کہ ہمارے گلوکار, شوبز ایکٹرز, ہم سب دیکھ رہے تھے, سب بنیاد مرصوص بن گئے تھے, اور الحمدللہ جب بھی کبھی پاکستان میں مشکل وقت آیا تو ہم نے ہمیشہ اسی یونٹی کا اظہار کیا. ویسے اس وقت کیا فیلنگز تھی آپ کے لیے؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہائی لائٹ کون سی موومنٹ تھی اس وقت؟ میں تو کانفیڈنٹ تھا کیونکہ ہمیں اپنے جوانوں پہ فخر ہے اور ناز ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری صلاحیت کیا ہے, کیونکہ ہم صرف بولتے نہیں ہیں, ہم کر کے دکھاتے ہیں, اور ہم نے کر کے دکھایا اور وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. تو ہم جو ہے کانفیڈنٹ تھے. ایون کہ آپ نے سوشل میڈیا بھی دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ الٹا مذاق بنا رہے تھے, میمز بنا رہے تھے اس کے اوپر, کیونکہ ہم کانفیڈنٹ تھے, اور ہماری جو قوم ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتی, کیونکہ ہم ڈرتے ہیں تو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں. کیا بات ہے. اور اسی جذبے کے اوپر, اسی عزم کے اوپر اگر آپ کچھ ہمیں سنانا چاہیں, اپنے فین سے کچھ سنانا چاہیں تو اسٹیج از آل یورز. اس زمین کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے, اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے, یہ فضا تمہاری ہے, بحر و بر تمہارے ہیں, کہ کشا کے وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ اس کے. کیا کہنے, لہو گرما دیا آپ نے ہمارا. لٹرلی آپ گوز بمس. یہ وطن بھی ہمارا ہے, یہ جوان بھی ہمارے ہیں, یہ سرحدیں بھی ہماری, اور ہم ان کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں. جو پیشہ ورانہ صلاحیت پاک آرمی کے افواج کے نوجوانوں نے دکھائی, اس کے اوپر اگر آپ کچھ ہمیں گا کے سنانا چاہیں سو اٹ وڈ بی گریٹ. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا, تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا, جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد, ہم دیکھیں آزاد تجھے, ہم دیکھیں آزاد, سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد. زبردست. ویری نائس, ویری نائس, ویری نائس. کیا بات ہے رافع, آپ نے تو بڑے مناسبت سے, کیا کہتے ہیں, موقع مہر سے. اچھا ہم تھوڑا نا
ہمارے عوام کی کو بھی ذرا دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے عوام جب محبت کا اظہار کرتے ہیں، جب اپنے خلوص کا جذبے کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اظہار کر رہے ہیں، اور یہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں. بچے دیکھ رہے ہیں آپ، جب کہا گیا کہ علاقے چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، تب اس قوم کا یہ جذبہ تھا کہ یہ ٹینکوں پہ چڑھ کے پھول نچھاور کر رہے تھے اور ان ٹینکس کا استقبال کرتے کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم نہیں ہٹیں گے، آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں گے. یہ جناب پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں آن گوئنگ وار کے اندر. آپ کو کہیں سے یہ قوم ڈری ہوئی لگ رہی ہے، کہیں سے آپ کو اس کا جذبہ شیک لگ رہا ہے. غیر متزلزل عزم کے ساتھ اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی رہی یہ قوم تینوں دن، اور ویلکم کیا جا رہا ہے ان ٹینکس کا، اپنے فوجی جوانوں کا بھرپور اور کھلے دل کے ساتھ پاکستانی پرچم ہاتھ میں تھامے ہوئے. یہ وہ جذبہ ہے جس کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی. اس قوم کو کون شکست دے گا؟ اور میں وہ منظر نہیں بھول سکتی جب بہت سارے ڈرونز بھیجے تھے انڈیا نے، اور ہمارے جوانوں کے ساتھ مل کر ہمارے عام شہری، عام پاکستانی اس کا ٹارگٹ کر رہے تھے، اسے نشانہ لے رہے تھے. وہ جو ہم نے سنا تھا پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں کہ 1965 کی جنگ میں شانہ بشانہ قوم تھی پاک فوج کے، وہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ لمحات ہم نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کی. یہ ماں جی آپ دیکھیں، چاہے اس ملک کی خواتین ہوں، بہنیں، مائیں، بیٹیاں، یا بچے ہوں، بزرگ ہوں، مرد ہو، سب کا جذبہ ہم نے اس دن دیکھا، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور الحمدللہ بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں بینگ اے پاکستانی. اور یہ کامیابی کا سفر جاری و ساری ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب دشمن ہمیں میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم بھرپور طریقے سے جواب دینا بھی جانتے ہیں، اور پھر ہم بنیاد مرصوص بن کر جواب دیتے ہیں. اور ہمارے جو جوان ہیں، جس طریقے سے ہمارے جو غازی ہیں، جس طریقے سے ملک اور قوم کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے اس جذبے کو سلام، اور اس قوم کو بھی سلام جو کسی بھی لمحات میں ڈری نہیں. جبکہ دشمن نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، بڑا بڑا جھوٹ بولا تھا، لیکن یہ قوم سیسا پلائی دیوار بنی. اور ان ویژولز کو دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر سویلین بھی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. کوئی پورا ملک ایک فوج بن گیا اور دشمن کے سامنے ایک آہنی دیوار بن گیا، بنیاد مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گیا. تو رافع، اب ذرا مزید بھی ہم آپ سے چاہیں گے، کیونکہ آج تو بس میں تو چاہتی ہوں ملی نغمے جو ہے نا میں سنتی رہوں. موقع بھی ایسا ہی ہے، موقع بھی ہے، تو موقع کی مناسبت سے اور اس جذبے کو دیکھتے ہوئے اس مناسبت سے کیا سنیں؟ یہ ہماری قوم کے لیے گانا. یس. اے جذبہ جنون تو ہمت نہار. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. پاکستان ہے ہمارا. آج آپ نے سوا
بنا دیا, میلہ لوٹ لیا. پاکستان ہی ہماری پہچان ہے, پاکستان تمہارا ہے, پاکستان ہمارا ہے, اور ہم ہیں بنیان مرصوص. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی عزم کے ساتھ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. لیکن رافع, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب بنیان مرصوص کے 3 دن چل رہے تھے, 8, 9, 10, 10 اور آپ کو پتہ 7 کو بھارت نے جارحیت کی تھی, ان 3 دنوں میں کیا چل رہا تھا؟ آپ کو کوئی ایونٹس چل رہے تھے, آپ کیا کر رہے تھے؟ اور اگر ایونٹس چل بھی رہے تھے تو میں آپ ملی نغمے پرفارم کر رہے تھے؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور میں فرسٹ ڈے کی بات کروں گا کیونکہ جب یہ حادثہ پیش آیا تو آپ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو حملہ تھا وہ بالکل رات کے اندھیرے میں تھا. تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ قوم کیسی ہے کہ آپ جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں, یہ تو بزدلانہ حرکت انہوں نے وہیں سے دکھا دی تھی کہ آپ ایک رات کے اندھیرے سے آن لائن آرڈر رات کے 3 بجے جا رہا تھا تو وہ مخصوص ہمیں وہ جو رائڈر ہوتے ہیں وہ دکھ رہے تھے, تو یہ قوم اس وقت ہی آن لائن آرڈر کر. رافع, جاتے جاتے ہم تو وائنڈ اپ کریں گے پروگرام کو, آپ سے اجازت بھی چاہیں گے, لیکن دل نہیں چاہ رہا رافع. اور ملی نغمے پہ رافع کے ہم اس پروگرام کو اینڈ کریں گے. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. بالکل, اوور ٹو یو. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان, جان جان پاکستان, 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 دل پاکستان.